हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं, आप सुन चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया है। वज़ीर आज़म के असम्बलियाँ तोड़ने के इक़दाम को भी गैर आइनी करार दे दिया है और 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास तलब करके तहरीक अदम इत्माद निपटाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। नाज़रीन, आपने इस फैसले के मंदरजात जो हैं वो पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो है ये सारी बातें आ रही हैं और आप इससे बखूबी आगाह होंगे। मैं इस पर क्या मज़ीद बात करूं, लेकिन ये जो हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि ये एक आइनी फ़ैसला था। यकीनन आइनी फ़ैसला होगा, वकला बेहतर जानते हैं, जज हज़रात बेहतर जानते हैं अदालतें क्या फ़ैसले करती हैं। लेकिन सवालात तो ये पैदा होते हैं कि क्या मरीम नवाज़ शरीफ के केस में एवनफील्ड रेफरेंस में आइन सो रहा था? क्या वो जो केस है वो कहाँ चला गया? अचानक जब उसकी पेशियाँ पड़ती थी, तारीखें पड़ती थी, तो उस वक़्त जज साहिबान जो हैं कहाँ चले जाते थे? आइन किस जगह जाकर जो है वो कोई चहलकदमी करता था या फिर आइन कहीं जाकर आराम फरमाना शुरू कर देता था? आइन उस वक़्त कहाँ था जब मियाँ बीमार शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पर ज़मानत लेकर मुल्क से फ़रार हो गए और 4 हफ़्तों का वादा करके मुल्क में वापस नहीं आए? आइन ने आज तक उस मौजू पर क्या किया कि पाकिस्तान से फ़रार होने वाले मुजरिमों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए आइन और कानून ने क्या इक़दामात उठाए? ये वो सवालात हैं जो मेरे और आपके जहन में पैदा हो रहे हैं। मॉडल टाउन में 16 अफराद से ज़्यादा लोगों को ज़िबा कर दिया गया। आइन कहाँ चला गया? कानून कहाँ चला गया? जज हजरात कहाँ चले गए? लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सोती रही और इसके साथ साथ एक ऐसा केस भी सामने आया कि 21 साल गुजरने के बाद एक शख्स को बरी कर दिया गया। क्या ये सब आइन के मुताबिक होता है? क्या ये सब कानून के मुताबिक होता है? ये वो सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं और आज लोग बड़ी ये धूमधाम से कह रहे हैं कि आइन जो है उसकी फतह हुई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हाउस में उसके कारकुनान ने कीमे वाले नान खाकर हमला किया था, उस वक़्त आइन कहाँ चला गया था? और इस तरह के कई वाक़यात हैं जिसमें कानून और आइन जो है वो अपनी आंखें मूंद कर कहीं और चला जाता है और फ़ैसले जो हैं वो मज़लूमीन के ख़िलाफ़ कर दिए जाते हैं। आज इस फ़ैसले पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बड़ा ढोल ढमक्के पीटे जा रहे हैं और यूँ लगता है कि 9 अप्रैल को वो आलमी साजिश कामयाब हो जाएगी कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है, सियासी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। मैंने कल भी आपको ये बताया था अपने प्रोग्राम में कि एक अमरीकी ने ये ट्वीट किया कि जो काम हम अरबों डॉलर खर्च करके अफ़गानिस्तान में नहीं कर सके, वो हमने एक ही हफ्ते में ऐसे लोगों के ज़रिए करवा लिया कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको ख़रीदना नामुमकिन नहीं है। और अगर आप किसी को ख़रीदना चाहें तो चाहे वो कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, कानून और आइन का पासदार हो, उसकी एक कीमत है जो लगा दी जाए तो वो आपके हक़ में बात कर देता है। पाकिस्तान में रहने वाले एंकर्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं, तो इन्हें अदालत का भी मामला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कैसा आइन है जो मज़लूम के लिए, गरीब के लिए तो सो जाता है। ये कैसा कानून है, ये कैसी अदालतें हैं कि जो गरीब और मज़लूम के लिए तो सो जाती हैं, लेकिन जब किसी बड़े आदमी की बात सामने आती है, किसी ऐसे आदमी की बात सामने आती है जिसका ताल्लुक इशराफिया से हो, तो इतवार के रोज़ भी अदालत लगा ली जाती है। और फिर उस साजिश के जिसके ज़रिए, जिसके पस मंज़र में ये सारी कहानी चल रही है, उसका इस पूरी कार्रवाई में कहीं ज़िक्र ही नहीं किया गया। और अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो यकीनन आप ये समझते होंगे कि कानून और आइन की बहुत बड़ी फतह हुई है।
بہت بڑا محاذ جو ہے انہوں نے سر کر دیا ہے، اور آئندہ بھی بڑے اچھے فیصلے دینے کی امید ہے۔ لیکن میں نہیں یہ سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سازش کے مندرجات پر بات کی جانی چاہیے تھی۔ عدالت کو ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ ناظرین، آج کا فیصلہ اتنا آئینی تھا، اتنا قانونی تھا کہ ایک منی لانڈر کو وزیر اعظم بننے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر کیسز ہیں۔ اور مریم، دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم کا کیس عدالت بھول گئی، اور وہ اس پہ کوئی سو موٹیو ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ جو عدالت سے مفرور ہے، اور اسحاق ڈار عدالت سے مفرور ہے، اور میاں بیمار شریف عدالت سے مفرور ہے۔ چیف جسٹس صاحب اس پہ بھی سو موٹیو ایکشن لیں، 4 دن میں فیصلہ کریں۔ چلیں 4 دن سے ہم آپ کو 8 دن دے دیتے ہیں، آپ 8 دن میں فیصلہ کریں۔ بہت بڑا غیر آئینی معاملہ ہے، اور اس پہ بھی کوئی فیصلہ دے دیں، عدالت لگا لیں اتوار کو، اور میاں بیمار شریف کو پاکستان واپس آنے کے احکامات جاری کریں، اور یہ کہیں کہ یہ پاکستان واپس آئیں اور پاکستان کی لوٹی دولت کو واپس کریں۔ لیکن آپ تو شرافیہ کو، آپ تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آج آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ چاروں ججز نے، جو جتنے بھی ججز وہاں موجود تھے، تمام نے متفقہ ہی فیصلہ دے دیا، متفقہ ہی سو موٹیو ایکشن لے لیں۔ خدا کا واسطہ ہے، مجرموں کو واپس بلانے پر بھی سو موٹیو۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی غریب ملزم ہوتا تو آپ اس کو سزائے موت بھی دے دیتے، آپ اس کو پھانسی کی سزا بھی دے دیتے۔ لیکن اشرافیہ کے معاملے میں آپ کو آئین بھی یاد ہے، آپ کو ساری چیزیں یاد ہیں، اور آپ جلدی جلدی عدالتیں بھی لگاتے ہیں۔ میں تو آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو ججز ہیں، معزز ہیں، آپ کو کچھ کہنے والے پر تو توہین لگ جاتی ہے، آپ کی طرف منہ کرنے والے پر توہین لگ جاتی ہے، آپ کی طرف اشارہ کرنے والے پر توہین لگ جاتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کسی نے کہ مال آنا چاہیے، منڈی جو ہے، وہ دکان جو ہے وہ تو اتوار کو بھی کھل سکتی ہے، اور آپ نے اتوار کو دکان لگائی، سو موٹیو ایکشن لیا۔ لیکن میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کو ملک سے بھاگے ہوئے بھگوڑے 350 ارب روپیہ لوٹا ہوا ہے، اور ایک جو ہے ڈاکو وہ وہیں دندناتا پھر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتے؟ آپ کی عدالت میں پیش ہوئے، آپ کے سامنے تھے، آپ حکم دیتے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر عدالتوں کو بیوقوف۔ ابھی تک آپ کی عدالت لاہور ہائی کورٹ ابھی تک شہباز شریف پر فرد جرم عائد کی، اور وہ فرد جرم ماننے سے انکار۔ کتنے مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، وہ فرد جرم ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو مجرم ہیں ہی نہیں۔ اس وقت وہ آپ کی عدالتوں کا منہ چڑھاتے ہیں، آپ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہہ کے لگاتے ہیں، دیکھا ہم نے کیسا ان کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ کمر ہماری سیدھی ہے، لیکن ان کے سامنے ہم کمر جھکا کر آ جاتے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ تو جناب جج صاحبان، آپ سے گزارش ہے کہ چور تو آپ کی عدالت میں موجود تھے، آپ نے ان کو تو پکڑا نہیں، لیکن آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر 4 دن میں فیصلہ دیا۔ تو 4 دن میں میاں بیمار شریف کو بھی واپس بلائیں، 4 دن میں مریم نواز کے کیس کا بھی فیصلہ کریں، 4 دن میں ماڈل ٹاؤن میں جو لوگوں کو ذبح کیا تھا، وہ اس کا الزام جو ہے وہ میاں شہباز شریف پر آتا ہے، اس کا بھی فیصلہ کریں، اور بھی جتنے اس طرح کے کیسز ہیں جو مظلوموں کے کیسز ہیں اس پر بھی فیصلہ کریں۔ 4 دن بہت ہوتے ہیں آپ کے لیے، آپ نے 4 دن میں پورا آئین پلٹ ڈالا، لیکن آپ سے یہ قانون نہیں پڑھا جاتا کہ کسی لٹیرے کو ملک میں کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، آپ سے یہ قانون نہیں پڑھا جاتا کہ اگر کسی معصوم کو سڑک پر لٹا کر احتجاج کرنے کی پاداش میں گلو بٹ کی میت میں جو ہے آپ کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے جائے، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے ان ساری باتوں پر توجہ کرنے کے لیے۔ آئین کے آپ بڑے ماہر ہیں، آئین پہ آپ نے فوراً فیصلہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ کے پاس بھی وقت ہے، ایک حکم نامہ جاری کریں، وہ حکم نامہ تاریخی بن جائے گا۔ آپ یہ حکم نامہ جاری کریں کہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کو پھانسی دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میاں بیمار شریف کو گردن سے پکڑ کر پاکستان واپس لایا جائے، اور وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے بھائی بن کر آنا چاہتے ہیں، جشن منانا چاہتے ہیں۔ پاکستانیوں، آپ کے لیے اس سے بڑی جو ہے وہ المیہ کیا ہوگا، آپ کے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ ظلم کیا ہوگا کہ وہی لوگ جو لٹیرے ہیں اور جو پاکستان کی دولت لوٹ کر بھاگ گئے تھے، اب وہ پھر آپ پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ تو تھا عدالتی فیصلے کا معاملہ جس پر ہم نے بات کی، اور میری نظر میں یہ عدالتی فیصلہ اس لیے بھی بہت ہی کمزور ہے کہ جس وجہ سے
جو طاقتیں جو اس سارے کہانی کے پیچھے ہیں ان کو تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اور اچانک سے یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہی غلط ہے۔ بہرحال عدالت بادشاہ ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے وہ قلم ان کے ہاتھ میں ہے جو لکھیں، اور یہ وہی عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نظریہ ضرورت کے تحت اور کئی معاملات میں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو سابق تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو جب سزا دی تو آئین نہ جانے کہاں سو رہا تھا، اور نہ جانے کہاں وہ اس وقت جو ہے وہ قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور ایک جو ہے سیاسی قتل کیا گیا۔ آپ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلے ہوں گے اس میں عالمی سازشوں کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اور ججز کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میں تو یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عام لوگوں کی جو باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ ججز تک بھی نہیں پہنچتی ہیں، کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے امریکی ہیں۔ امریکیوں نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں اس سارے تحریک عدم اعتماد کے دوران، کس کس سیاستدان سے کی ہیں، کہ یہ آئینی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یا پھر میرے نزدیک جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی نظریہ ضرورت ہے، اور کس بات کی ضرورت ہے، کس نے اس ضرورت کو پیدا کیا ہے، وہ عالمی طاقتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اور کیا سازش ہو رہی ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، کیونکہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھائیں گے، یہ ویڈیو آپ دیکھیے جو ہم کہا کرتے ہیں کہ مارگیج رپورٹر جو ہے وہ کیا کیا قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر رپورٹنگ کی۔ میاں بیمار شریف جب اپنی دفتر سے باہر نکلے، وہی سیکورٹی گارڈ جو بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں، کسی دوسرے رپورٹر کو زودو کوب کرتے ہیں، وہ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی مارگیج رپورٹر کس طرح سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آج پھر دیکھیے، تازہ ترین ویڈیو ہے۔ تو یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا آج مبارکباد والا دن ہے پوری قوم کے لیے۔ میاں صاحب، جو اپوزیشن جماعتیں متحد رہیں، آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، تو آپ کی اپنی پارٹی تھی، بلاول بھٹو زرداری، اور تمام لوگ، باپ، ایم کیو ایم، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں ان سب کو داد دینا چاہتا ہوں۔ ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو کوششیں آج رنگ لائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو سرخرو کیا ہے، میں ان سب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب، جو ظلم ہوئے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو دربدر کیا گیا، جعلی مقدمات بنے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے لوگ آپ کے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بہت غلط ہوا ہے، ظلم کیا گیا ہے، ظلم کی ساری وجہ بتانی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ مارگیج رپورٹر جو کہ اپنے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کا آئندہ آنے والا چیئرمین سمجھتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے سوالات کیے، اور میاں بیمار شریف نے بھی کس طریقے سے جوابات دیے، یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر موجود انلیگل امیگرینٹ سے بھی جو انہوں نے سوالات کیے، وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ویزے کے بغیر۔ اور ناظرین، ہاں، ویزے سے مجھے یاد آیا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن اہم خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ 2 روز قبل جو مسلم لیگ نون کے میاں بیمار شریف ہیں، ان کے بیٹے کے دفتر کے سامنے جھگڑا ہوا، اور آج بھی اتنے خوشی کا موقع تھا، عابد شیر علی شرری پھر غائب ہے۔ وہ پھر، آپ اگر کاؤنٹنگ شروع کر دیں میری بات سے، تو جنید صفدر کی شادی کے بعد اس کا ویزا لگا تھا سپتمبر میں، اور سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، اب پھر اس کا ویزا ختم ہو گیا ہے، اور آج کل چونکہ اس کے پاسپورٹ پر ویزا جو ہے ایکسپائر ہے، اس لیے پھر غائب ہو گیا۔ پاسپورٹ میری اطلاع کے مطابق دوبارہ سے جو ہے وہ قطر بھیج دیا گیا ہے، اور قطر سے اسی طرح ویزا لگ کر آ جائے گا جس طرح پہلے لگ کر آتا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ یہ فیصلے کی خبر سے ہٹ کر یہ خبر دیکھیں کہ عابد شیر علی کہاں غائب ہے، عابد شیر علی نظر کیوں نہیں آ رہا، ورنہ ایسے موقع پر وہ میاں بیمار شریف کے عین پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بدماشی کے موقع پر بھی اہم جو ہے میدان میں ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسا ہی جو اس نے ایک غچہ مارا تھا، وہ اس نے اس وقت مارا تھا جب جنید صفدر کی شادی تھی، اور اس وقت بھی اس کا ویزا ختم ہو چکا تھا، آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ کو لندن سے دی۔ اور پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن ڈلے بیراں دا ہلے کچھ نہیں بگڑیا۔ یعنی اگر آپ کے بیر جو ہوتے ہیں، جو بیری جو ہوتے ہیں بیر، وہ اگر گر بھی جائیں زمین پر، تو چونکہ
وہ ان کو صاف کر کے دوبارہ کھایا جا سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ڈلے بیرندہ حالے کچھ نہیں بگڑیا. ابھی عمران خان کے پاس بڑا آپشن ہے. اور آج آپ میرا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ تک اطلاعات آ جائیں گی کہ عمران خان نے کیا کیا آپشن جو ہے استعمال کیے ہیں. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان فیصلوں سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ اس سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے. مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسا میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ شہباز شریف کی قسمت میں وزیر اعظم بننا نہیں ہے، اور جیسا کہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو فلیٹیز ہوٹل میں خود ساختہ وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ بھی غائب ہیں 2 دن سے. کوئی مٹھائیاں بڑھتی نظر نہیں آئیں ان کی بھی. تو وہ یہ سارا معاملہ جو ہے مجھے لگتا ہے کسی اور طرف جا رہا ہے. ملک میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، صدارتی ایمرجنسی. اور ابھی جو ہے صدر عارف الوی کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہیں. سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ دے کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا ہے. اور اب دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان مزید بااختیار ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں کہ جس سے وہ بازی پلٹ سکتے ہیں، گیم الٹ سکتی ہے. اور شہباز شریف کی اچکن جو ہے، شیروانی جو ہے، وہ دوبارہ سے ڈرائی کلین کے لیے جا سکتی ہے، اور ان کو وہ پہننا بھی شاید نصیب نہ ہو. اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ ذرا صورتحال ملاحظہ کیجئے، کتنی پارٹیاں ہیں، ان میں صدر کون ہوگا، ان میں وزیر اطلاعات کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا. اگر یہ سب لوگ مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور آپس میں جب چوری کے مال پر جب ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے بڑا اتحاد ہوتا ہے ان کے اندر، لیکن جب چوری کے مال کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت لڑائی ہوتی ہے. تو اب آپ کو چوری کے مال کی تقسیم کا معاملہ بھی سامنے نظر آئے گا، اور اس پر لڑائیاں بھی ہوں گی، اور ایسی لڑائیاں ہوں گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ بڑے بڑے ڈاکو، لٹیرے اور چور جو ہیں وہ مال کی تقسیم پر ماں بہن ایک کرتے ہیں. اور جوتوں میں دال بٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن پروگرام کے اختتام سے پہلے، کیونکہ آج فیصلے کی باتیں تھیں، آپ کو فیصلہ معلوم ہو چکا ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں، آپ اگر ذہن پہ ذرا زور دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد مرسی کے ساتھ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی نپٹا گیا تھا، لیکن محمد مرسی تو ہیرو بن گیا. تو عمران خان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جا رہا ہے جو عالمی طاقتیں اپنے ان مخالفوں کے ساتھ کرتی ہیں جو ان کو نہ کر دیتے ہیں، جو ان کو نہیں کہہ دیتے ہیں، جو ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں، ان کو ان کے انجام سے دوچار کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب آیت اللہ خمینی کے خلاف ایکشن کیا گیا، پلین جو ہے وہ طیارے جو ہیں وہ وہاں سے اڑے تو ریت میں دھنس گئے، اور وہ علاقہ ایران کا بلوچستان کا علاقہ تھا جہاں پر وہ طیارے جو امریکی طیارے حملہ کرنے آئے تھے اور تختہ الٹنے آئے تھے آیت اللہ خمینی کا، وہ ریت میں دھنس گئے تھے. تو اسی طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور یہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو لوٹنے کے پلان بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے منصوبے خاک میں مل سکتے ہیں. لیکن جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اگر کل عمران خان نے، یعنی آج جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو آج اگر عمران خان نے کو بڑا سرپرائز دے دیا تو ان کے منہ پھر لٹک جائیں گے. اور وہ مولانا، لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ڈیزل کی قیمتیں دنیا بھر میں زیادہ ہو گئی ہیں، مہنگا ہو گیا ڈیزل. اچانک کیوں مہنگا ہو گیا ہے یہ اب آپ جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کو جو مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے تو ڈیزل یہ، لیکن یہ اس بات کو آپ اس سے نہ جڑیے گا سیاست سے. ڈیزل ویسے ہی مہنگا ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی کی وجہ سے مہنگا ہو گیا. ڈیزل کی قیمتیں دنیا میں ویسے ہی بڑھ چکی ہیں، اور شارٹ بھی ہو گیا ہے، ناپید بھی ہے، پیٹرول پمپس پہ مل نہیں رہا، سوری کا بورڈ بھی لگا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 9 اپریل کو پاکستان میں بھی مولوی ڈیزل کے منہ پر سوری کا بورڈ لگا دیا جائے. سوری مسٹر مولوی، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.